वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कोर्ट कचहरियों के माहिर जुगनू काज़मी आज हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ बात होने जा रही है हमारे जो आइन के अंदर एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमें बेसिक राइट्स क्या दिए गए हैं जिनमें से आधे ज़्यादा हमें पता ही नहीं होते। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, हमें वाकई नहीं पता होता जुगनू कि अच्छा ये हमारा राइट है, इस पे हमें बात करनी चाहिए या इस पर कोई दूसरा बात नहीं कर सकता हमसे। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कौन से ऐसे आइन में राइट्स हमें दिए गए हैं जो बड़े बेसिक से हैं, जो आम अभी इस वक्त हमारे देखने वाला शख्स जो है वो कहेगा अच्छा ये वाला राइट मुझे मिलता है, मुझे तो पता ही नहीं है। वो एक जनरल इसका ओवरव्यू क्या है? जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया। एक्चुअली काफ़ी अच्छे राइट्स हैं, खूबसूरत राइट्स हैं और वो लोगों को नहीं पता होते। और आई थिंक सबको पता होनी चाहिए। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईने पाकिस्तानी किताब लेके घूमते भी हैं, मगर वो बहुत कम लोग हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं पूछते हैं। मगर ये एक है जो हर पाकिस्तानी सिटीज़न पे अप्लाई होता है, खा वो किसी भी जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड किसी भी उसके हों, ये सो लॉन्ग एज देयर पाकिस्तानी उन पे अप्लाई होता है। तो इसमें जब आप आईने पाकिस्तान खोलते हैं तो जो एक आम शहरी के लिए जो अप्लाई होते हैं वो 8 से लेके 28 तक हैं और उसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के, मगर जो अहम राइट्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी वो जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड पब्लिक सर्विस। और इसमें ये होता है कि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन फ्रीली या राइट टू एनी ट्रेड या प्रोफेशन जो आप ज्वाइन करना चाहें, राइट टू पब्लिक स्पेसेस, राइट टू हेल्थ भी है। हेल्थ भी है और उसका हेल्थ का ये कि उसका अगर स्पेसिफिक कोई राइट नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत बात है आईने पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि इतने ब्रॉड हैं या इतने वास्ट हैं जो कि हर चीज़ पे अप्लाई होते हैं। और ये आर्टिकल 9 है और 14 है। जो नवा आर्टिकल है वो बात करता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की। कोई किसी की भी डिग्निटी या सिक्योरिटी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नफ्स, इज़्ज़त नफ्स की बात है। और 14 भी इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन के बारे में बात करते हैं कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते किसी को। अगर आपने किसी को कैद किया है या उसकी जो फ्रीडम उससे लिए वो इसलिए हो सकती है, मतलब लॉ कहती है उसने कोई जुर्म कमिट किया या लॉ के सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये टर्म्स हैं। बट उसके अलावा आप ये नहीं कर सकते। हर किसी का यही हक है कि वो आराम से फ्रीली जिए और जो उसके राइट्स हैं वो प्रैक्टिस करें, यानी पब्लिक स्पेसेस तक की बात की गई है। अच्छा, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू शायद हर कोई ये समझता है कि उसको ये राइट मिल गया है कि वो किसी भी हवाले से या किसी भी शख्स के बारे में बात कर सकता है और कुछ भी कह सकता है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस तरह से आइन में देखा जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का काफ़ी ब्रॉड राइट है, मगर उसमें से भी एक्सेप्शंस हैं। वो कहते हैं कि आप जो पाकिस्तान के बारे में या जो इस्लाम के बारे में है वो नहीं कह सकते, यानी और कोई लीगल इस तरह बात नहीं कर सकते, यानी स्टेट और रिलीजन के बारे में। एब्सोल्युटली वो करके, क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो हम स्टेट के बारे में भी और रिलीजन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उस तक हमारी एक कदगन किस्म की लगाई गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। आई थिंक ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड। काफ़ी डिबेट होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है और मतलब कहाँ पे आपकी फ्रीडम खत्म हो रही है और मेरी फ्रीडम शुरू की। यू नो माय स्पेस एंड्स वेयर योर नोज स्टार्ट्स। कि मैंने हाथ अगर यूं किया है और रेबेका को जाके हिट किया तो मैं कहूंगी मैं तो एक फ्री इंसान हूं, मैं तो कुछ भी करूंगा, लो जी मैंने हाथ यूं कर दिया। लेकिन कुछ देर के बाद रेबेका की स्पेस शुरू हो जाती है। सो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी राय का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा दिलचस्प है। इस पे बड़ी स्टडी भी हो रही है इंटरनेशनली, इस पे लोग रिसर्च भी करते हैं। इवन PhD लेवल तक इस पे काम हो रहा है कि लफ्ज़ फ्रीडम को डिफाइन कैसे किया जाए। मेरी आज़ादी और आपकी आज़ादी जब आके आपस में टकरा जाती है तो फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट, फिर होता है फड्डा, फिर होती है लड़ाइयाँ, फिर होती है फेसबुक पर ट्रोलिंग। सो ये सारी चीजें जो है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग, हमें वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। 21वीं सदी में हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल और ये राइट है जो कि दूसरे मुल्कों में भी दिया जाता है, मगर आपने जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एंड, क्योंकि आप किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के गार्ड में या फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और मुझे लगता है जुगनू के फ्रीडम ऑफ राइट, क्योंकि आप बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि इसका मतलब ये किसी सूरत भी नहीं है
کہ آپ کسی شخص کی پرسنل لائف پہ کامنٹ کریں, ایون دو کہ اگر آپ نے جس طرح بھی ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا کسی کی کوئی تصویر نظر آئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس پہ آپ جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا, لیکن مثبت طریقے سے. مثبت. اور سیلیبریٹیز یا جو پبلک فگرز ہیں وہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کی بیچاروں کی جو پرسنل لائف ہے, نجی زندگی ہے, اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے, اتنا انٹرسٹ لیا جاتا ہے. تو یہ ساری, اور یہ واقعی آپ سے عوام کو چسکا بھی تو چاہیے ہوتا ہے, کیا کریں, مطلب بور ہو جاتے ہیں. وہی صبح بینک میں گئے اور شام کو بینک سے نوکری کر کے واپس آ گئے, اب شام کو کوئی پتہ لگے کہ ماہرہ خان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, ہمایوں سعید کی زندگی میں کوئی نیا کوئی ایسا کوئی چسکا ہے کہ نہیں, فہد مصطفیٰ کیا کر رہا ہے, مطلب یہ چسکا بھی بڑا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی, یہ یہاں پہ آپ ہمیں نہیں روک سکتے, اور یہ صرف پاکستان نہیں, ورلڈ وائڈ, پوری دنیا میں. اچھا جگنو, اب ذرا ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں رائٹ ٹو انہیریٹنس کے اوپر. کیا خاص طور پہ بہت زیادہ ہمارا دین اسلام بھی بچیوں کو انہیریٹنس کا رائٹ دیتا ہے, ہماری معاشرت بھی دیتی ہے, ہمارا آئین بھی دیتا ہے. تو کیا کتنا ضروری ہے آپ کے خیال میں کہ اسکول لیول پہ ہی 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں, لڑکوں اور لڑکیوں کو بٹھا کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کتاب ایز اے کتاب پڑھائی جائے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ایک پیریڈ ہو, جس طرح ہوتا ہے جی 7th پیریڈ انگلش کا ہے تو 8th پیریڈ, تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا 8ویں 9ویں 10ویں کی بچی کو اسی وقت سے پتہ چل جائے کہ میرے ایز اے فیمیل پاکستانی سٹیزن کیا رائٹس ہیں, لڑکے کو پتہ لگے, will it work, will it help? Absolutely, and I think that's a fantastic idea. In fact 8ویں 9ویں 10ویں سے بھی پہلے, اور جو رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے اس کی تو ایک رائٹ ٹو پراپرٹی باقاعدہ, اینڈ رائٹ ٹو اون پراپرٹی, جو مطلب پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی ایک آرٹیکل ہے جو کہ 8 اور 28 کے بیچ میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھاتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن پڑھاتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, اور اس کے علاوہ ایک ٹالرنس آئے گی, پتہ چلے گا ڈسکریمنیشن نہیں کرنی, کیونکہ ہر دوسرے آرٹیکل میں تقریباً یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکریمنیشن, نان ڈسکریمنیشن پرنسپل ہے, خواہ وہ آپ کی ایتھنیسٹی ہے, لینگویج ہے, آپ کا ریلیجن ہے, ہر چیز, آپ کا جینڈر ہے. ایبسلیوٹلی, ایک پراپر اس کا آرٹیکل بھی ہے. اگر آپ کوئی جو ہے ٹریڈ یا پروفیشن چوز کرتے ہیں اس میں بھی ہے, اگر پبلک سروس کی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس میں بھی رائٹ ٹو ایز این نان ڈسکریمنیشن پرنسپل ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بڑی, یہ جو والی ایج ہوتی ہے, امپریشنیبل ایج ہوتی ہے, اس میں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں بچے اپنی پرسنالٹی. تو اگر وہ ایک ٹالرنٹ, نان ڈسکریمنیٹری, فیئر, ایکوٹیبل, ان ساری پرنسپلز یا ٹریٹس کے ساتھ وہ بڑے ہوں تو اس سے بہتر کیا ہی بات ہو سکتی ہے. اور آئی تھنک آٹومیٹیکلی ان کی پرسنالٹی میں وہی چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ اچھا آپ نے ڈسکریمنیٹ کرنا نہیں ہے, کیونکہ شاید ذہن میں ہوتا ہے کہ ڈسکریمنیشن آپ کی پرسنالٹی میں ہے کیونکہ آپ ارد گرد ہوتے دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا آئین آپ کو کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی, تو آئی تھنک آٹومیٹیکلی ڈسکریمنیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل بالکل. میں بھی آپ دونوں لفظ ڈسکریمنیشن استعمال کر رہی ہیں تو میں ایک دم سوچ رہا تھا کہ ہمارے وہ ساتھی جن وہ کہیں گے اچھا یہ دونوں لڑکیاں بہت مشکل انگریزی بول رہی ہیں, تو میں صرف اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں, تو مجھے ایک دم خیال ہے کہ ڈسکریمنیشن کا اردو ترجمہ شاید تعصب بنتا ہے, کہ آپ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, تعصب نہیں ہے. ڈسکریمنیشن کا اردو کیا ہوگا جی؟ کنٹرول روم صوبیہ آپ بتائیں, ضیاء صاحب آپ بتائیں, یہ دو ہمارے وہ کالیگز ہیں صوبیہ اور خرم اور ضیاء صاحب کے جو زبان کے معاملے میں بڑے زبردست. تو بھی ڈسکریمنیشن کا اگر کوئی صحیح لفظی اردو ترجمہ ہمیں بتائے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی مسیحی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ ہندو ہے, سکھ ہے, اس کو تفریق نہ کی جائے. ڈسکریمنیٹ, یہ کس نے بتایا جی؟ صوبیہ نے یا ضیاء صاحب نے؟ تفریق راشد نے بتایا. کہ راشد تھینک یو ویری مچ. تفریقی سلوک کہیں گے. تو تفریق جی, تفریقی سلوک نہ کیا روا رکھا جائے اس کے ریلیجن کے بیسس پہ, یا اگر رنگ و نسل کے حوالے سے, ایگزیکٹلی وہ پٹھان ہے, پنجابی ہے, سو یہ سب وہ چیزیں ہیں رنگ کی بنیاد پہ. کوئی بہت زیادہ فیئر کمپلیکشن کا ہے, بہت ڈارک کمپلیکشن کا ہے, سوشل بیک گراؤنڈ سے وہ بھی, بالکل بہت اچھی بات ہے, جینڈر ہے وہ بھی, ایگزیکٹلی. ساری سو کسی طرح کا کیا تھا جی اردو تفریقی سلوک. تفریقی سلوک ہے. ویسے ڈسکریمنیشن تو زیادہ اوکھا ہو گیا, امتیازی سلوک یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا. لیکن بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی
اس کے ریلیجن, رنگ, نسل, ایتھنیسٹی, زبان, رہن سہن, اکنامک ڈسپیرٹی یا ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے. اور میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہتی ہوں, جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اس میں اس کے اوپر اسٹیٹ کے اوپر ایک پابندی ہے یا مینڈیٹری ہے کہ جو اسٹیٹ ہے, جو سرکار ہے, وہ 5 سے لے کے 16 سال تک کے بچے کی فری ایجوکیشن دے. اب وہ ہوتا نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہوتا, کیونکہ آف کورس دیر از ناؤ اے سسٹم آف پرائیویٹ اسکولز از ویل. بیک ان دا ڈے نہیں ہوتا تھا, ایک پبلک اسکولز ہوتے تو وہ بھی ایک منیمل فی لیتے ہیں اور اب بھی فی لیتے ہیں, مگر یہ اسٹیٹ کے اوپر لازم ہے کہ وہ کرے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے یا کوئی والدین اسکول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ فری ایجوکیشن دیں, تو وہ ہو سکتا ہے 25 سے. بالکل 25 سے. اچھا جی, کوئی ایک رائٹ ہے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا آئین وہ مجھے رائٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا, اور وہ رائٹ ہے کہ میں بہت زیادہ کھاؤں اور بے شک موٹا ہو جاؤں, اور مجھے لوگ یہ ڈسکریمنیٹ نہ کریں کہ یار وزن کم کرو, اب ذرا اسکرین پہ زیادہ نہ. یہ میرا رائٹ نہیں ہے جگنو. بالکل ہے, یہ بھی نان ڈسکریمنیشن, یہ بھی نان ڈسکریمنیشن میں آتا ہے میرا خیال. اتنا یہ اچھا سوال ہے, مطلب میری طرف سے 10 on 10 ہے نا. اچھا, پتلے کو کہا جائے, ارے آپ کو پتا ہے, آپ بہت پتلے کو پتا ہے کہ وہ پتلا ہے, موٹے کو پتا ہے کہ وہ موٹا ہے, لیکن آپ کے بتانے سے کچھ نہیں ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, اسے کھانا نہیں چھوڑنا یا کھانا شروع نہیں کرنا, اور آپ نکل آئے ان کے موٹاپے یا پتلے پن سے, اور جو وہ کام کر رہے ہیں اس پہ فوکس نہیں. آن اے سیریس نوٹ, یہ بھی ایک طرح کی ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ ایک فربا جسم شخص کو جس کا وزن بہت زیادہ ہے, آپ صرف اس کے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ کریں, چاہے وہ اس کا دفتر ہے, چاہے وہ اسکول ہے. بچے میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ اس طرح کے امتیازی سلوک کا اور ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے ہیں بچپن سے ہی. اوے موٹے, او آلو, اور اس طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ جو جگنو بات کریں کہ ہمارا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن, وہ بالکل ایک کتاب, اس کو ایک سٹوری کی طرح پڑھنا چاہیے. اس کتاب کو ہر شخص کو پڑھنا چاہیے. یہ مختلف زبانوں میں اس کے تراجم موجود ہیں. انگریزی میں ہے اور اردو میں ہے, مگر یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ دوسری زبانوں میں ہے یا نہیں, مگر ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے. میں تو بالکل بلکہ سب کو ارج کروں گی کہ کریں, بہت اچھے ہیں. اس میں دیکھیں اتنے اچھے جو رائٹس ان کے بارے میں بات کی, انفارمیشن کا بھی رائٹ ہے. آپ کو جو اسٹیٹ فراہم کر سکتی ہے انفارمیشن, جو اسٹیٹ کی ایمبٹ میں ہے, وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اسٹیٹ سے کہ مجھے رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, مجھے پوچھیں. ہم کافی دفعہ اسٹیٹ کے اداروں کو لکھتے ہیں بطور وکیل کہ ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن کا ہمیں آئین نے, پاکستان نے حق دیا ہوا ہے, تو ہمیں یہ بتائیں, یا آپ سیکرٹ میں نہیں رکھ سکتے, یا آپ یہ جو ہے ایسا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا. رائٹ انفارمیشن میں خیال وکلا سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بالکل, اور آپ لوگ اپنے کام کے لیے جی, اور اس کے بعد ایکٹس بھی بنتے ہیں. ان آرٹیکلس کو دیکھ کے مد نظر رکھ کے ان کے ساتھ ایکٹس بھی ہیں, اور ہمیشہ پھر آرٹیکلس کو ہم انووک کرتے ہیں. یہ لینگویج ہے. اس میں بزنس جو ہے, بزنس ٹریڈ جو ہے, اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے کیا رائٹس ہیں؟ اس میں بھی یہ ہے کہ جس قسم کا بزنس, سو لانگ ایز وہ انلیگل یا ان لافل نہ ہو, جو بزنس ہے, جو ٹریڈ ہے, جو پروفیشن ہے, جو آپ کی مرضی آپ اس میں جا سکتے ہیں. اور اگین اس میں نان ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس میں نہیں, آپ یہ ہیں تو آپ اس میں نہیں. ویسے اس میں آئین سے زیادہ اماں اور ابا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ اس پروفیشن میں نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں آئین کو ذرا سائڈ پہ کرو, میں بتاؤں گا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے. آئین تو کہتا ہے تمہیں فریڈم ہے ٹو چوز یور پروفیشن, لیکن اماں نہیں کہتی. بٹ آئی تھنک ابھی سوشل میڈیا کے تھرو چیزیں بہت بہتر ہو گیا. پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچوں نے جو سوچا ہے وہ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے اسکول کے کریکولم نصاب میں نہیں بھی ہے, لیکن میں ٹیچرز کو بہت زیادہ انکریج کروں گا کہ بچوں کی باری تو بعد میں آئے گی. تمام اساتذہ آج جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ کا تعلق سرکاری اسکول سے ہے یا پرائیویٹ اسکول سے ہے, خدا را پاکستان کے آئین کی چھوٹی سی, جیسے جگنو نے کہا, پتلی سی وہ کتاب ہے, بہت آسان طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ خریدیے, اس کو پڑھیے, اور کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ لے کے, کوئی نہ کوئی ایک اس کا آرٹیکل لے کے آپ اپنی کلاس میں بچوں کے ساتھ جنرلی ڈسکس کر سکتے ہیں. اینڈ وی ہائیلی انکریج دیٹ. جگنو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم رائزنگ پاکستان میں چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا پی ایس ایل کھیلیں گے. سید محمد اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں, لاہور قلندر کو سپورٹ کرتے ہیں, فارمر کرکٹر بھی ہیں, اور بہت زبردست کرکٹ کے پریگمیٹک اینالسٹ ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ کیا سین جا رہا ہے, آن پیپر کون سی ٹیم بھاری ہے, وزنی ہے. لیٹس سی, ملتے ہیں بھی.